你在哪里？那好。सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बनु उमैया के कुत्ते। 661 ईस्वी में एक मुआहदा तय पाया जाता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान, जिसकी शर्त ये होती है कि वो अपने बाद किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे और फैसला जो है वो शूरा पर छोड़ेंगे। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, उनकी मौत के बाद अचानक से मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा देते हैं और अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे यजीद के लिए बैत लेना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एक शख्स खड़ा होता है जो हक और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करता है और इन दुनियादार बादशाहों के जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर देता है और इन्हें ललकारता है, जिन्हें हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपकी अजीम कुर्बानी से सारी दुनिया वाकिफ़ है। आप आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते, जबकि इमाम अली और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के बेटे थे और हसन इब्न अली के छोटे भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। एक और जगह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक दफ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले इस हाल में कि आपके दोनों शानों पर एक तरफ इमाम हसन मौजूद थे तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। इस मंज़र को सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने देखा और उन्होंने देखकर फरमाया कि वाह वाह, क्या ज़बरदस्त सवारी है। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप मुस्कुराए और आपने फरमाया, वाह वाह, क्या ज़बरदस्त सवार है। बेशक सवारी तो ज़बरदस्त थी ही, लेकिन सवार भी आम तो नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, जो हसन और हुसैन से प्यार करे तू भी उनसे प्यार कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे, इनसे नफ़रत करे, तू भी उनसे नफ़रत कर। बेशक अब अगर पैदाइश की बात की जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान को 4 हिजरी में मदीना हिजाज़ में पैदा हुए। अगर हम इसे इंग्लिश डेट के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 11 जनवरी 626 ईस्वी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे। यजीद की बैत से इनकार। 15 रजब 60 हिजरी को मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौत के फ़ौरन बाद यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा इब्ने अबू सुफियान को हुक्म दिया कि ज़रूरत पड़ने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। यजीद का मकसद शहर के हालात पर काबू पाना था, इससे पहले कि लोग मुआविया की मौत से आगाह हो जाएं। यजीद की फ़िक्र ख़ास तौर पर खिलाफत में अपने 2 हरीफों के बारे में थी, हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, जिन्होंने बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने समन का जवाब दिया, लेकिन मुलाकात के खुफिया माहौल में बैत करने से इनकार कर दिया। ये तजवीज़ किया कि इसे अवाम में किया जाना चाहिए। मरवान इब्ने हकम ने वलीद से कहा कि वो उससे कैद कर दे या माज़अल्लाह उनका सर कलम कर दे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये मरवान वही है जिस पर हमारे नबी लानत करके गए हैं, जब ये अपनी बाप की पुश्त में था। तो ये लानती ही था और आप लोग देख भी रहे हैं कि इसकी क्या क्या करतूतें थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी की वजह से वलीद इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। कुछ दिन बाद इमाम हुसैन यजीद को तस्लीम किए बगैर मक्का रवाना हो गए। वो मई 680 के शुरू में मक्का पहुँचे और सितंबर के आगाज़ तक वहीं रहे। इनके साथ इनकी बीवियां, बच्चे और भाई और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे भी थे। हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा में काफ़ी हिमायत हासिल थी, जो इनके वालिद और भाई के दौर में खलीफा का दारुल खिलाफा रह चुका था। कुफानियों ने पहले फितने के दौरान उमवी और उनके शामी इत्तेहादियों से जंग की थी। 5 साला खाना जंगी जिसने उमवी खिलाफत कायम की थी। वो हसन अलैहिस्सलाम के दस्तबरदार होने से गैर मुतमईन थे और उमवी हुकूमत से सख्त नाराज़ थे।
مکہ میں رہتے ہوئے حسین علیہ السلام کو کوفہ کے حامیوں کے خطوط موصول ہوئے، جس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ امی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں جسے وہ جابرانہ سمجھتے تھے، اور ان کا کوئی صحیح رہنما نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی قیادت کریں، اور وعدہ کیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام ان کی مدد کے لیے رضامند ہو جائیں تو اموی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ امام حسین نے اس بات میں لکھا کہ صحیح رہنما وہ ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرے اور ان کی صحیح رہنمائی کرنے کا وعدہ کرے۔ پھر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے بڑے پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا، مشورہ دیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو۔ یزید نے دوسری طرف نعمان بن بشیر الانصاری کو کوفہ کے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد خبیث کو بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد کے جبر اور سیاسی چال بازیوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے لگی اور وہ قبل از وقت بغاوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں شکست ہوئی اور ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عراق کے ایک اور گریجین شہر بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی پیروکار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور جلد ہی گرفتار کر کے اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کوفہ کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے بے خبر تھے اور انہوں نے روانگی کا فیصلہ کیا وہاں جانے کا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائیں، یا اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں وہاں جانے کا تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ مکہ میں ہی رہیں اور وہاں رہ کر یزید کی مخالفت کی قیادت کریں۔ تو سنیں ذرا، امام حسین علیہ السلام نے حرم میں خون ریزی سے اپنی نفرت کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں خون بہایا جائے اور اپنے منصوبے پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ محمد بن حنفیہ عبداللہ ابن عمر کے مشورے اور مکہ میں عبداللہ ابن عباس کے مسلسل اصرار کے باوجود امام حسین علیہ السلام کوفہ جانے کے لیے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ابن عباس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کوفیوں نے ان کے والد امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ابن عباس جانتے تھے۔ یاد ہے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جنگ نہروان، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا علی کی فوج نے کیا حرکت کی تھی کہ امام علی علیہ السلام کو بالآخر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ لوگ کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ لویل نہیں تھے۔ وہی بات ابن عباس کو یہی ڈر تھا اور انہوں نے وہی کہا کہ کوفیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین وہاں نہ جائیں، کیونکہ کوفیوں نے ہی امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، تو کہیں امام حسین کے ساتھ بھی یہ سب نہ ہو۔ تو ہوا تو وہی ہے پھر آخر۔ اور حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ کوفہ کی بجائے یمن چلے جائیں، یا کم از کم عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اگر وہ کوفہ جانا چاہیں یا عراق۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے فیصلے پر اصرار کیا اور اپنے اغراض و مقاصد کے بارے میں ایک مشہور خط یا وصیت میں لکھا جو انہوں نے محمد بن حنفیہ کو دیا تھا۔ اب یہ سنیں امام حسین کا خط۔ میں مذاق اور خود غرضی اور فساد اور ظلم کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میرا مقصد اپنے اسلاف کی قوم میں ہونے والی خرابیوں کو درست کرنا ہے۔ میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چاہتا ہوں اور روایت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے دادا اور میرے والد علی ابن ابی طالب کا طریقہ۔ پس جس نے اس حق کو قبول کیا اور میری پیروی کی، اس نے خدا کی راہ کو قبول کیا، اور جس نے انکار کیا اور میری پیروی نہیں کی، میں صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا راستہ چلوں گا تاکہ خدا میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سر امام حسین علیہ السلام دیکھ لیں، ان کا خط پڑھ کر بھی مجھے جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ شاید آپ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ دین واقعی ہی جتنے بھی علماء ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، اگر امام حسین نہ کھڑے ہوتے نا حق پر اور ظلم کے خلاف، تو یہ دین جو ہے وہی ختم ہو جانا تھا۔ یہ امام حسین کے صدقے ہی ہے کہ یہ دین ابھی تک چلتا آ رہا ہے، ان کی عظیم قربانی کی وجہ سے۔
یہ خط میں ٹیکسٹ بھی اس کو مینشن کروں گا، یہ آپ خود بھی پڑھیے گا، امام حسین نے جو محمد بن حنفیہ کو دیا تھا۔ اور اس کے بعد آتا ہے کوفہ کی طرف سفر۔ پھر حسین جنہیں اپنی کوفہ کے نئے واقعات کے خطوط موصول نہیں ہوئے تھے، 8 یا 10 ذی الحجہ 60 ہجری 10 یا 12 ستمبر انگلش کیلنڈر کے حساب سے 680 عیسوی کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے حج کرنے کے بجائے عمرہ کیا اور مکہ کے گورنر عمرو بن سعید بن عاص کی غیر موجودگی میں، جو شہر کے مضافات میں حج کر رہے تھے، چپکے سے اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے رشتہ داروں اور دوستوں میں سے 50 آدمی جو ضرورت پڑنے پر لڑ سکتے تھے حسین کے ساتھ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ انہوں نے صحرائے عرب سے ہوتا ہوا شمالی راستہ اختیار کیا۔ مکہ کے گورنر عمرو بن سعید نے حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کے سمجھانے پر اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حسین کے بعد بھیجا تاکہ مکہ میں ان کی حفاظت کا یقین دلایا جائے اور اسے واپس لایا جائے۔ امام حسین نے واپس آنے سے انکار کر دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں حکم دیا تھا کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھیں۔ آگے چل کر انہیں ابن عقیل کی پھانسی اور اہل کوفہ کی بے حسی کی خبر ملی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں وہاں سے جانے کو کہا۔ راستے میں جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان میں سے اکثر چلے گئے، جبکہ مکہ سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگ چلے گئے تھے لیکن جو لویل تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ آپ کے گھر والے ہی تھے موسٹلی۔ راستے میں حسین علیہ السلام کا سامنا مختلف لوگوں سے ہوا۔ عراق کے حالات کے بارے میں امام حسین کے سوال کے جواب میں انہیں واضح طور پر کہا گیا لوگوں کی طرف سے کہ عراقی عوام کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کی خدمت میں ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ اٹل تھا۔ جب امام حسین جبلہ کے علاقے میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے قاصد قیس بن مشوار یا ان کے بہنوئی عبداللہ بن یکتر کو حجاز سے کوفہ بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو حسین علیہ السلام کے قریب آمد کی اطلاع دی جا سکے، لیکن ان کو کوفہ محل کی چھت سے گرا کر بے نقاب کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ یہ خبر جب امام حسین کو ملی تو انہوں نے اپنے حامیوں کو کوفیوں کی غداری جیسے مایوس کن مسائل کی وجہ سے قافلہ چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ بہت سے لوگ جو راستے میں ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ تو الگ ہو گئے، لیکن حجاز سے حسین کے ساتھ آنے والوں نے انہیں نہیں چھوڑا۔ اور کوفہ سے آنے والی خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی صورتحال مسلمانوں کی خبروں سے بالکل بدل چکی ہے۔ سیاسی جائزوں نے امام حسین علیہ السلام پر واضح کر دیا کہ کوفہ جانا اب مناسب نہیں رہا۔ شرف یا زحسام کے علاقے میں حر بن یزید کی قیادت میں کوفہ سے فوجیں نکلی۔ وہاں موسم گرم ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں پانی پلایا جائے۔ کن کو پانی پلایا جائے؟ جنہوں نے آگے جا کر انہی کا پانی بند کر دیا، اہل بیت کا۔ یہ وہ خنزیر اور وہ کتے لوگ تھے، میں ان کو گالی بھی نہیں دے سکتا، معاف کیجیے گا، میں ان کو جانور بھی نہیں سمجھتا، یہ کچھ اور ہی تھے، نہ تو یہ انسان تھے نہ یہ جانور تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بنو امیہ کے کتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا انہیں پانی دیا جائے، اور انہی لوگوں نے آگے جا کر کیا کیا تھا، انہی کا پانی بند کر دیا تھا۔ یہ ایسے خبیث لوگ تھے۔ پھر انہوں نے فوج کو اپنے مقصد کا اعلان کیا اور کہا تمہارا کوئی امام نہیں تھا اور میں امت کے اتحاد کا ذریعہ بن گیا۔ ہمارا خاندان کسی اور سے زیادہ حکومت کا حقدار ہے بے شک، اور جو اقتدار میں ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہے اور نہ حق حکومت کرتے ہیں۔ اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں کوفہ چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ مجھے مزید نہیں چاہتے تو میں اپنی پہلی جگہ واپس آ جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے راستوں پر فوجیں متعین کر رکھی تھیں۔ حسین اور اس کے پیروکاروں کو یزید کی فوج کے ہر اول دستے نے روک لیا۔ تقریباً 1000 آدمیوں کی قیادت حر بن یزید التمیمی قادسیہ کے قریب کوفہ کے جنوب میں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، آپ ذرا دھیان سے سنیں۔ اس سے آپ کو کوفیوں کی جو نالائکی تھی نا، اور جو کوفی کون تھے؟ شیعہ لوگ تھے نا، شیعان علی تھے، یہ لویل نہیں تھے شروع سے،
اہل بیت کے ساتھ شیعہ کبھی لویل تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کے پاس اب امام حسین کیا کہہ رہے ہیں ذرا اس کو دھیان سے سننا ہے, میں اس کو مینشن بھی کروں گا. میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے خطوط میرے پاس نہ لائے گئے. امام حسین یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ کوفیوں سے. اور آپ کے قاصد میرے پاس یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہمارے پاس آؤ کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. وہی بات جو میں نے شروع میں ذکر کی کہ انہوں نے امام حسین سے کہا کہ آپ آئیں اور ہم مل کر جو ہے نا وہ یزید کے خلاف قیادت کریں گے آپ کی. پھر امام نے فرمایا کہ ہمارے پاس آؤ کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں, لہٰذا اگر آپ مجھے وہ چیز دیں جو آپ نے عہد اور قسم کی گواہی میں دی ہے تو میں آپ کے شہر میں آؤں گا. اگر تم نہیں مانو گے اور میرے آنے کو ناپسند کرتے ہو تو میں تمہیں اسی جگہ چھوڑ دوں گا جہاں سے میں تمہارے پاس آیا ہوں. اس کے بعد انہوں نے وہ خطوط دکھائے جو کوفہ کی طرف سے موصول ہوئے تھے, جن میں کچھ حر کی فوج میں بھی شامل لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے. حر نے خطوط کے علم سے انکار کیا اور کہا کہ حسین کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے, جسے امام حسین نے انکار کر دیا. حر نے جواب دیا کہ وہ حسین کو نہ تو کوفہ میں داخل ہونے دیں گے اور نہ ہی مدینہ واپس جانے دیں گے, بلکہ یہ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور جانے کے لیے آزاد ہیں. اس کے باوجود یہ دیکھیں بنو امیہ کے کتے جو تھے, انہوں نے کہا کہ آپ تو آزاد ہیں کہیں اور جانا چاہیں, کہہ تو دیا, لیکن اس کے باوجود اس نے 4 کفار کو حسین کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا, اور حسین کا قافلہ قادسیہ کی طرف جب بڑھنے لگا تو حر ان کا پیچھا کرنے لگا. کہہ بھی دیا کہ آپ آزاد ہیں جہاں جانا چاہیں اور پھر پیچھا بھی کرنے لگ گئے. حر نے ان کا پیچھا کیا. نینوا میں حر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ وہ حسین کے قافلے کو کسی ویران جگہ پر بغیر قلعہ بندی اور پانی کے رکنے پر مجبور کرے. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ سب کیا. امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ وہ حر پر حملہ کرے اور قلعہ بند گاؤں العقر میں چلے جائیں. حسین نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دشمنی شروع نہیں کرنا چاہتے. اس کے باوجود جب حسین علیہ السلام نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو حر نے ان کا راستہ روک دیا اور کہا کہ اگر حسین ابن زیاد کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا تو حر انہیں مدینہ یا کوفہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے. اس نے حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ نہ کوفہ جائیں اور نہ ہی مدینہ جائیں, بلکہ یزید یا ابن زیاد کو خط لکھے اور ان کے حکم کا انتظار کریں. اس امید پر کہ جواب موصول ہو کر اس مشکل صورتحال سے بچ سکیں گے, لیکن حسین علیہ السلام نے ان کے مشورے پر کان نہیں دھرے اور آزاد یا قادسیہ کی طرف جاری رکھا اپنا سفر. حر نے حسین کو بتایا کہ وہ یہ کام حسین کے لیے کر رہا ہے اور اگر جنگ ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا. تاہم حسین علیہ السلام موت سے نہیں ڈرے. سر یہ دیکھیں امام حسین کو نا جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو. موت سے زیادہ بڑھ کر تو میرے لیے کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا. اور کوفہ کے مضافات میں واقعہ کربلا نامی علاقے میں رک گئے امام حسین جو تھے. ایک جگہ امام حسین نے خطبہ پڑھا اور فرمایا میں موت کو شہادت اور ظالموں کے ساتھ رہنے کو سوائے مشقت کے نہیں دیکھتا. ایک اور مقام پر انہوں نے حکومت سے مخالفت کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنے والد اور بھائی سے اہل کوفہ کی بیعت توڑنے کی تلخی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ شیطان کی اطاعت کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں. کون لوگ؟ کون تھے کوفی؟ کون تھے کوفی؟ شیعان علی تھے نا. کیا کیا انہوں نے؟ انہیں کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ یہ لوگ شیطان کی اطاعت کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں اور اطاعت کو چھوڑ چکے ہیں. خدا مہربان ان کا. راستے میں انہوں نے قبیلہ تائی کے پاس جانے کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس آنے کے بارے میں حر کے ساتھ اپنے معاہدے کی طرف اشارہ کیا. اب یہ بنو امیہ کے کتوں کی حرکات دیکھیں. ابن زیاد کا ایک قاصد حر کے پاس آیا اور حسین علیہ السلام کو سلام کیے بغیر حر کو ایک خط دیا جس میں ابن زیاد نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ ایسی جگہ نہ رکے جہاں حسین علیہ السلام کو پانی کی آسانی ہو. میں نہیں پڑھ سکتا آگے, آپ خود پڑھ لیجئے گا, میں لنک آپ کو دے دوں گا, ٹھیک ہے. اور کچھ حصہ میں بیچ میں سے چھوڑ دوں گا کیونکہ نہیں پڑھا جا رہا.
اہل بیت کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے۔ دیکھیں اہل بیت جو تھے، یہ لوگ کیسے خود کو انسان کہتے تھے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیسے، یہ مسلمان نہیں تھے، میں نہیں سمجھتا یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، یہ انسان ہی نہیں تھے بھائی، سیدھی سی بات ہے، کسی کو برا لگے اچھا لگے، یہ بنو امیہ کے کتے تھے، اور میں کتا بھی ان کو کہنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ کتا بھی ان سے افضل ہے، یقین مانو۔ یزیدیوں کی فوج 9 اکتوبر کی شام امام حسین علیہ السلام کے کیمپ کی طرف بڑھی تو امام حسین علیہ السلام نے عباس ابن علی سے کہا کہ سعد کو اگلی صبح تک انتظار کرنے کے لیے کہو تاکہ ہم اس معاملے پر غور کر سکیں۔ ابن سعد نے اس مہلت پر اتفاق کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ رات کے وقت اپنے خاندان کے ساتھ نکلنے کے لیے آزاد ہیں، کیونکہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ صرف ان کے دشمن ہیں۔ وہ صرف امام حسین نے فرمایا کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، اپنی جان بچا سکتے ہو، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، یہ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ امام حسین نے ان سے کہا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر جو ہے نا چراغ بجھا دیا تھا 9 کی رات کو، مطلب 10 سے پہلے جو رات آئی تھی 9 محرم کی، تو چراغ بجھا دیا تھا تاکہ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ کراہت محسوس نہ کرے اور نہ اسے کوئی شرم آئے، اس لیے آپ نے اندھیرا کر دیا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے جو لوئل ساتھی تھے، جو 72 شہداء تھے، یہ کہیں نہیں گئے، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ کوئی کیسے جا سکتا تھا اپنی جنت کے سرداروں کو چھوڑ کر؟ نہیں جا سکتے تھے، لوئل تھے، تو کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے اس کے بعد باقی ساری رات عبادت میں گزاری۔ اس کے بعد کربلا میں 10 عاشوراء کے دن جو کچھ ہوا وہ میں تو بیان نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے اندر اتنا حوصلہ موجود ہے۔ میں جب میں نے پہلی بار پڑھا بھی تھا تو مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر کیا گزری تھی۔ اب اگر میں پھر پڑھوں گا تو میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو جس قدر مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، جیسے ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، ان کی اولاد کو ذبح کیا گیا، ان کے بھائی کی اولاد کو ذبح کیا گیا، یہ بیان میں نہیں کر سکتا۔ آپ خود پڑھ لیجئے گا، موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، بکس کے اندر موجود ہے، ہسٹری میں سب موجود ہے، آپ خود پڑھنا، اور پڑھنا ضرور میں یہ کہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت کے ساتھ کس قدر ظلم ہوا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ظلم یہاں رک گیا تھا، امام حسین کے بعد ان کی آگے جو اولاد تھی، امام زین العابدین سے جو چلے ہیں، انہیں بھی بنو عباس نے کس طرح شہید کروایا گیا ہے زہر دے دے کر، یہ کسی سے نہیں چھپا ہوا۔ تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب آپ نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 بار آپ نے یہ فرمایا، اور امت بالکل اس کے الٹ گئی ہے۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو 70 یا 72 لوگ جو شہید ہوئے تھے، ان میں سے تقریباً 20 جو تھے وہ ابو طالب کی اولاد تھے، جن کے والد امام علی علیہ السلام تھے۔ ان میں حسین کے 2 بیٹے، ان کے 6 پھوپھی زاد بھائی، حسن ابن علی کے 3 بیٹے، جعفر ابن ابی طالب کے 3 بیٹے، عقیل ابن ابی طالب کے 3 بیٹے اور 3 پوتے شامل تھے۔ جنگ کے بعد امام حسین علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے گئے اور ان کی تلوار، جوتے اور سامان لے لیا گیا۔ خواتین کے زیورات اور چادریں بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ شمر، حسین علیہ السلام کے اکلوتے زندہ بچ جانے والے بیٹے، امام علی جو علی سجاد تھے، ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، جن کی بیماری کی وجہ سے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا جنہوں نے، لیکن ابن سعد نے اسے روک دیا۔ حسین علیہ السلام کے جسم پر 60 سے زیادہ زخموں کی اطلاعات ہے، جسے ابن زیاد کی ہدایت کے مطابق پھر گھوڑوں سے ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ویڈیو یہی ختم کرتا ہوں میں، انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا
جو کچھ ہوا تھا لڑائی کے دوران سب موجود ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، درود پاک پڑھیے گا آپ لوگ بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔